यसुम मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत और पुरफजल नाम में फ़जल टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा की खादमा आपकी होस्ट पास्टर सोनिया इमैनुअल हमेशा की तरह अपने शो बेटर टुगेदर में दिल की गहराइयों से आपको वेलकम करती हूँ। मैं खुदा का खादम पास्टर इमैनुअल नज़ीर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत शो के लिए, ख़ास तौर पर फ़जल टेलीविज़न के लिए, जिसकी वसासत से हम खुदा का कलाम आप तक पहुँचाते हैं, जिसके वसीला से हम खुदा के अमीक बातों को, कलाम की अमीक बातों को आप तक पहुंचाते हैं। और ख़ास तौर पर जो टूटी हुई फैमिलीज़ हैं उनके लिए ये शो जो है वो बहुत ही बाबरकत जा रहा है और लोग फीडबैक देते हैं। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और ख़ास तौर पर हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के खादम पास्टर इमरान फ़ज़ल के लिए, सिस्टर महविश इमरान के लिए, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि ये बाबरकत शो जो है वो टीवी चैनल पर लॉन्च किया जाए। और बहुत से लोग जो टूटने के करीब हैं, बहुत से रिश्ते जो टूटने के करीब हैं, बहुत से ख़ानदान जो बहाली से निकल कर ज़वाल की तरफ जा चुके हैं, इस शो के वसीला से वो ज़वाल की तरफ आएँ, इस शो के वसीला से वो बहाली की तरफ आएँ। और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं फ़जल टेलीविज़न की तमाम टीम के लिए जो बहुत ही हार्ड वर्किंग है और बहुत ही मेहनत करते हैं ताकि ये शो और बाकी तमाम शो जो चैनल्स पर चलते हैं आपके लिए वो बरकत का वसीला बने। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। जितने नाज़रीन फ़जल टेलीविज़न देख रहे हैं, आएँ हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, खुदा की हजूरी को मांगे, पाक रूह की इन्वॉल्वमेंट को मांगे। और ख़ास तौर पर आज जितने पेरेंट्स फ़जल टेलीविज़न को देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर सारे शो को देखिएगा। आज के शो के वसीला से हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं, किस तरह हम अपने बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं, किस तरह हम अपने बच्चों के अंदर एक दिलेरी को पैदा कर सकते हैं और किस तरह हम अपने बच्चों के अंदर कलाम के वसीला से तरबियत उनके अंदर करके, तरबियत के साथ जो है हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुद्दस आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं बहरोबर के खालिक और मालिक। तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, तू जो हमारी निजात का सींग है, हमारा ऊंचा बुर्ज है, हमारा हरावल और चंडावल है। आसमानी बाप, हम अपनी ज़िंदगियों में तुझे अव्वल दर्जा देते हैं। और खुदांदा आसमानी बाप, ख़ास तौर पर आज के शो के वसीला से तेरी हजूरी में मिन्नत करते हैं कि सुनने वाली तमाम जाने बरकत पाएँ। मेरे तमाम प्यारे भाई जो इस शो को देख रहे हैं वो बरकत पाएँ, तमाम बहनें जो इस शो को देख रही हैं वो बरकत पाएँ, तमाम बुज़ुर्ग इस शो के वसीला से बरकत पाएँ, तमाम नौजवान बेटे और नौजवान बेटियां आज के कलाम के वसीला से बरकत पाएँ। और खुदांद आज जब तक इस शो को हम चलाएं, जब तक गुफ्तगू करें, खुदांद एक एक लफ्ज़ से लोग बरकत पाएँ और तेरा नाम जलाल पाए। और जो मकसद है शो का, यीशु के नाम से हमारे तमाम बहन भाइयों की ज़िंदगियों में वो पूरा हो और तेरा नाम जलाल पाए। मैं अपने आप को, तेरे खादम को तेरे हैंड ओवर करती हूँ। और खुदा जब तेरा खादम कलाम सुनाए तो यहोवा पाक खुदा तेरा रूल कुदस तेरे खादम को गाइड करे और सुनने वाले तमाम लोग बरकत पाएँ। यीशु मसीह के नाम के वसीला से आमीन 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 आमीन। जी पास्टर साहब, इससे पहले कि आप कलाम सुनाएं, हम देखते हैं कि माँ बाप जो हैं उनका रोल, उनका जो रोल मॉडल हैं वो बच्चों के लिए सबसे अहम है। माँ बाप, इससे पहले कि बच्चे बाहर किसी को अपना रोल मॉडल बनाएं, इससे पहले कि बच्चे बाहर किसी से इंस्पिरेशन हासिल करें, इससे पहले कि बाहर के लोगों को लोग अपना आइडियल बनाएं, तो हमें चाहिए कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों का रोल मॉडल बन जाएं। जी सोनिया, बड़ी अच्छी आपने बात कही है। और पहली दरसगाह जो है वो बच्चों के लिए जो है वो उसका घर है, बिल्कुल उनका घर है। और उसके बाद पहले उस्ताद जो है, टीचर जो है वो वालिद और वालदा हैं, बिल्कुल। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और कलाम पाक में भी हमें बहुत सारे ऐसे ख़ानदान, ऐसी ज़िंदगियाँ मिलती हैं जिन्होंने अपनी औलाद की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक की, बिल्कुल। और बहुत सारे रसूल और नबियों ने ये तालीम दी कि वालिदैन जो हैं वो किस तरह अपने बच्चों की तरबियत करें। तो आए हम एक हवाला देखें। ज़रूर। कलाम पाक में से मैं तलावत करना चाहता हूँ, नए नामा में से इफ्सियों उसका 6 बाब और उसकी 4 आयत जो है उसमें कुछ यूँ लिखा हुआ है जी। ये वालिदैन के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। लिखा हुआ है,
اور اے اولاد والو تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ خداوند کے زندہ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین، خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سونیا کہ خدا کا کلام جو ہے والدین سے مخاطب ہے، والدین کے لیے خدا کا کلام ہے کہ والد اور والدہ جو ہے وہ بچوں کی تربیت، بچوں کی نصیحت اس طرح کریں کہ خدا کی باتیں، خدا کا کلام ان کو سنائیں، ان کو یاد کروائیں، خدا کے کلام کے بارے میں ان کو بتائیں کہ خدا کا کلام تمہارے لیے کیا رہنمائی کرتا ہے، کیا حکم ہے خدا کے کلام میں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام والدین کی بھی تربیت کرتا ہے کہ بعض والدین ایسے ہوتے ہیں کہ بچوں پر وہ حد سے زیادہ سختی کرتے ہیں، حد سے زیادہ جو ہیں وہ بچوں کو ڈانٹتے ہیں، حد سے زیادہ ان پر ہاتھ اٹھاتے ہیں یا کسی چھڑی کے ساتھ ان کو مارتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں۔ تو خدا کا کلام یہاں پر کہتا ہے کہ ہم اپنا جو والدین ہیں، جیسے میں اور آپ ہیں، ہمارے بچے ہیں، خدا کا شکر ہے ہمارے 2 بیٹے ہیں، یہ ہم پر بھی ہے کہ ہم ان کی کس طرح تربیت کریں۔ ہم خدا کے کلام کو سکھا کے ان کی تربیت اور رہنمائی کریں۔ جس طرح وہ باقی کاموں میں نشوونما پا رہے ہیں، اسی طرح ہم بھی ان کے جو ہے تربیت خدا کے کلام کی باتوں سے کریں، یعنی ان کو خدا کا کلام سکھانا شروع کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ والدین جو ہیں، ایک تو وہ خدا کی تربیت، خدا کے کلام کو انہیں سکھا رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اگر بچوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور اچھے سلیقے طریقے کے ساتھ بات چیت کی جائے تو بچے جو ہیں وہ والدین کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ زیادہ ان کی محبت، بچوں کی والدین کے ساتھ اور والدین کی بچوں کے ساتھ محبت بڑھتی ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی باہر سے جو آتے ہیں بچے ان کی باتوں میں نہیں آتے، اگر ماں باپ کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ جو ہے اثر نہیں کرتی، ٹھیک ہے، کیونکہ بچے اگنور کر دیں گے۔ ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارے والدین کتنے اچھے طریقے سے ہماری تربیت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر والدین کو خدا کا کلام جو ہے وہ خاص طور پہ سکھاتا ہے کہ ہم غصے کے ساتھ نہیں بلکہ خداوند کے باتیں یاد کرا کے، خداوند کی تعلیم دے کر ان کو نصیحت یہی ہے نا کہ اگزامپل دیں، ان کو مثالیں دیں۔ کلام پاک میں بے شمار ہمیں اگزامپل ملتی ہیں خادموں کے بچوں کے بارے میں، یا بچے جو ہیں جو اچھے والدین تھے ان کے بچے جب بڑے ہوئے، ان کے بچے جو پیدا ہوئے انہوں نے اپنے بچوں کی بھی اسی طرح تربیت کی جس طرح ان کی اپنی ہوئی۔ اور بہت ہی خوبصورت بات یہاں پر خدا کا خادم فلپس جو ہے وہ افیسیوں کی کلیسیا کو کہہ رہا ہے کہ اے اولاد والو تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ۔ اور یہاں پر جو لکھا ہوا ہے اے اولاد والو، اگر ہم انگلش ٹیکسٹ میں پڑھے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے یو فادرز ڈو ناٹ پرووک یور چلڈرنز، یعنی کہ یو فادرز، یہ خاص طور پر جو ہے تو پیرنٹس کے لیے یہ آیت ہے، والد کے لیے بھی، والدہ کے لیے بھی، لیکن اگر ہم انگلش ٹیکسٹ میں دیکھیں تو انہوں نے فادرز کو جو ہے وہ زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ یو فادرز ڈو ناٹ پرووک یور چلڈرنز، یعنی کہ اے باپ، یعنی کہ جو باپ صاحبان ہیں، تم اپنے فرزندوں کو، اور فرزند یعنی اپنے بیٹوں کو غصہ مت دلاؤ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو باپ ہوتے ہیں وہ آج کل جو نوجوان بیٹے ہیں ان کو غصہ دلا دیتے ہیں، اور آج کل کی نسل بھی ایسی ہے پاسٹر صاحب کو جلدی غصے میں آ جاتے ہیں۔ اور یہاں پر باپ کو کہا جا رہا ہے کہ فرزندوں کو یعنی کہ بیٹوں کو غصہ نہ دلاؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ اگر کسی کا بیٹا نافرمان ہے، اگر کسی کا بیٹا تابعدار نہیں ہے، اگر کسی کا بیٹا غلط ٹریک پر جا رہا ہے، تو والد بجائے اس کے کہ جس طرح خدا کا خادم پالوس کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو غصہ نہ دلاؤ بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر کیا کرو، ان کی پرورش کرو، بجائے اس کے کہ وہ باپ، وہ ماں خدا کے کلام میں سے اپنے بچے کی پرورش کرے، نصیحت کرے، وہ غصہ دلاتے ہیں۔ اور غصہ کس طرح دلاتے ہیں؟ اپنے بیٹے کو
ڈیگریڈ کر کے کسی دوسرے کے بیٹے کی اگزامپل دیتے ہیں. یہ بات جو ہے یہ نوجوان بیٹوں کو بہت چبھتی ہے. یہ بات نوجوان نسل کو بہت چبھتی ہے کہ جب ان کے اپنے پیرنٹس اپنے بچوں کو ڈیگریڈ کر کے کسی دوسرے کے بچے کی تعریف کرتے ہیں اور خاص طور پر کہتے ہیں کہ تو اپنی طرف دیکھ, تو کیا کر رہا ہے, تیرا اپنا کردار دیکھ, تو کام نہیں کرتا, تو فارغ رہتا ہے, تو ایسا ہے, تو ویسا ہے, اس کے بیٹے کو دیکھو وہ کتنا محنتی ہے, اس کے بیٹے کو دیکھو وہ کیا کرتا ہے. اور جب والد اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو پاسٹر صاحب فرزند جو ہیں, جو بیٹے ہیں, وہ غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ پھر کیا اس کا رزلٹ نکلتا ہے, وہ باغی ہو جاتے ہیں. بجائے اس کے کہ وہ اپنے بیٹے کو غصہ دلائیں, پولس رسول کہہ رہا ہے کہ غصہ دلانے کی بجائے کلام میں سے نصیحت کرو, بجائے اس کے کہ آپ ساتھ والے کسی نیبرز کے بیٹے کی ان کو اگزامپل دیں, آپ اپنے کسی ریلیٹیو کے بیٹے کی اس کو اگزامپل دے کر غصہ دلائیں, آپ کیوں نہ خدا کے کلام میں سے اگزامپل دے دیں. بہت اچھے, بڑی اچھی بات آپ نے سونیا کہی ہے. بعض ٹائم ہم اپنے محلے کے کسی فرد کی بات کریں, بالکل, یا اپنے جیسے ابھی اپنے کا رشتہ داروں کی بات کریں, وہ باتیں بچوں کو زیادہ چبھتی ہیں, بری لگتی ہیں, ان کو غصہ آتا ہے. اور آج کل کی جنریشن کو جب کمپیئر کیا جاتا ہے نا, پھر پاسٹر صاحب وہ جو ہے وہ پرووکنگ فیل کرتے ہیں, تو وہ جو ہے وہ غصہ ان کے اندر آ جاتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ کمپیئر کیا جائے, کیونکہ ہر جتنے بھی نوجوان ہیں ان کے اندر اپنا اپنا ایک ٹیلنٹ ہے. صرف یہ ہے کہ اس ٹیلنٹ کو پولش کرنے کی ضرورت ہے, وہ کلام کے ذریعے پولش کرنے کی ضرورت ہے. اور ماں باپ بجائے اس کے کہ بچے کے ٹیلنٹ کو کلام کے مطابق پولش کریں, وہ کسی اور کے ساتھ کمپیئر کر کے کیا کرتے ہیں, ان کو غصہ دلا دیتے ہیں. جی بالکل, بڑی اچھی آپ نے بات کہی سونیا. اگر ہم دیکھیں کلام پاک میں سے امثال 4 باب اگر ہم تلاوت کرتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں ایک والد جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو, اپنے بچوں کو تربیت کرتے ہوئے نظر آتا ہے. اب یہاں پر اگر ہم یہ باب کی پہلی آیت سے تلاوت کریں تو یہاں پر ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتا کہ وہ کسی خاندان کے فرد کی بات کر رہا ہے, خاندان کے کسی بھی بیٹے کی یا بیٹی کی بات کر رہا ہے, بلکہ یہاں پر اچھی باتوں کے ساتھ ساتھ بار بار جو ہے خدا باپ کا ذکر ہے, بالکل, خدا کا ذکر ہے, اس کے کلام کا ذکر ہے, اس کی آواز سننے کا ذکر ہے. تو میں چاہوں گا کہ پلیز آپ جو ہے یہ کلام پاک کی چند آیات جو ہیں امثال 4 باب اور اس کی پہلی آیت سے تلاوت کیجئے گا. کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے امثال کی کتاب 4 باب اس کی فرسٹ ورس سے فالوئنگ ہم دیکھیں گے. اے میرے بیٹو, باپ کی تربیت پر کان لگاؤ اور فہم حاصل کرنے کے لیے توجہ کرو, کیونکہ میں تم کو اچھی تلقین کرتا ہوں, تم میری تعلیم کو ترک نہ کرنا, کیونکہ میں بھی اپنے باپ کا بیٹا تھا اور اپنی ماں کی نگاہ میں نازک اور اکیلا لاڈلا. باپ نے مجھے سکھایا اور مجھ سے کہا میری باتیں تیرے دل میں رہیں, میرے فرمان بجا لا اور زندہ رہ. آمین, آمین. تو یہاں پر ہم سونیا سیکھتے ہیں کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنے باپ کی بات کر رہا ہے, یعنی جن بچوں کو سمجھا رہا ہے ان کے دادا کی بات کر رہا ہے, بالکل, اپنے بزرگ کی بات کر رہا ہے, بالکل, اور کہتا ہے کہ میرے باپ نے بھی بڑے اچھے طریقے سے مجھے سکھایا, میری رہنمائی کی, اور مجھے کس طرح اچھی راہ پر چلنا ہے, کس طرح بری راہ سے بچنا ہے, بالکل, کس طرح جو ہے اچھے لوگوں میں وقت گزارنا ہے, کس طرح جو ہے بری سوسائٹی کے لوگوں سے محفوظ رہنا ہے. میری تربیت ہوئی ہے اور میں آج کامیاب شخص ہوں. بالکل, میں آج جو ہے یہ ایک بادشاہ جو ہے وہ اپنی اولاد کو سکھا رہا ہے. اور پاسٹر صاحب میں ایک بات سوچ رہی ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کتنا ایماندار تھا اور خدا اس سے باتیں کرتا تھا. جی بالکل, اور یقیناً ابراہیم نے آئزک کی, اپنے بیٹے اسحاق کی, جو کہ وعدے کا فرزند تھا, اس کو لازمی اس کی تربیت کی ہوگی اور اس کو بتاتا ہوگا کہ کس طرح خدا مجھ سے باتیں کرتا رہا, جی بالکل, کس طرح خدا جو ہے میری رہنمائی کرتا رہا, کس طرح خدا جو ہے مجھے قدم با قدم سنبھالتا رہا. وہ یقیناً خدا کی باتیں اپنے بیٹے اسحاق کو بتاتا ہوگا, اور پھر اسحاق نے وہی باتیں جو ہے وہ فالو کی, اور وہ بھی اپنے باپ کی طرح جو ہے خدا کے نقش قدم پر چلا. جی سونیا, آپ نے بڑی اچھی بات جو ہے وہ اسحاق کی. آپ یہ دیکھیں کہ جب خدا نے کہا کہ اسحاق کو میرے لیے قربان کر دے, تو اسحاق اور ابراہیم اور ملازم اور لکڑیاں اور گدھا جب وہ لے کر اور چھری لے کر چلے ہیں, تو اس سے پہلے کہ وہ چلتے اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ برا کہاں ہے. بالکل,
تو وہ آگے اسے جواب جو تسلی بخش ملا وہ سن کے اسے بڑا بچے کو وہ جو ہے اسحاق جو ہے اس کو حوصلہ ملا اور بڑا مطمئن ہوا. اور ابراہیم کہتا ہے کہ خدا آپ ہی مہیا کرے گا, برا جو قربانی کے لیے خدا آپ ہی. اب باپ کا بھی اور بیٹے کا بھی ایمان چیک کریں کہ جب وہ سفر میں نکلنے لگے ہیں تو تبھی ان کی آپس میں جب گفتگو ہوئی تو خدا کا ذکر ہوا, اور یہ ذکر ہوا کہ خدا مہیا کرے گا. خدا کو بیٹا جانتا تھا تو اسی لیے باپ نے بات کہی, خدا کا ذکر کیا تو چپ کر گیا اور باپ کے ساتھ ایمان کے ساتھ چلا. اور ایک وقت آیا ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہی برا مہیا کیا. تو بچے اور والدین جب خدا کا ذکر کرتے ہیں, خدا کے بارے میں بتاتے ہیں, خدا کی قدرت کے بارے میں بتاتے ہیں والدین بچوں کو, تو بچوں کا ایمان بڑھتا ہے. بچے جو ہے ایمان میں ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں, یعنی کسی بھی مقصد کے لیے وہ ماں باپ کے ساتھ ایگری ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ نے خدا کے کلام کے مطابق ان کی تربیت کی ہوتی, خدا کے بارے میں انہیں بتایا ہوتا ہے. اور یہاں بھی ایک والد جو ہے وہ اپنے باپ کی بات کرتا ہے اور پھر ان کو سمجھاتا اور بتاتا ہے. اور اگر ہم یہ تیسرا باب پڑھیں تو اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح ایک باپ جو ہے بڑے ادب کے ساتھ, بڑے پیار محبت کے ساتھ جو ہے وہ بیٹے کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. اور پھر یہاں پر تیسرے باب میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خدا کی تربیت کو, خدا کی تنبیہ کو کبھی بھی حقیر نہ جان. خدا کا جو کلام ہے اسے ناچیز نہ سمجھ. بہت ہی خوبصورت بات کلام مقدس میں ہمیں ملتی ہے کہ اپنے بیٹے کی اس راہ پر تربیت کر جس راہ پر اس کو چلنا ہے. اور پاسٹر صاحب, اور چلنا بھی کیسا ہے, سوری سونیا, چلنا بھی کیسا ہے کہ صرف جوانی میں نہیں چلنا, بلکہ لکھا ہے کہ بچپن کی تربیت ہوئی, بچپن کی نصیحت ہوئی, بڑھاپے تک اس کے کام آئے گی, مرتے دم تک جو ہے وہ پرورش اس کے کام آئے, وہ تربیت اس کے کام آئے. تو جتنے والدین دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو آپ جب آپ کا بچہ فرسٹ سٹیپ ہی لیتا ہے تو آپ دیکھا کریں, اس کی چال چلن دیکھا کریں, اپنے بیٹے کے اپنی بیٹی کے ٹیلنٹ پر غور کیا کریں. بچپن سے ہی دیکھنا شروع کر دیا کریں کہ اس کے اندر ٹیلنٹ کون سا ہے, اور اس ٹیلنٹ کے مطابق جو ہے وہ اس کی تربیت کرنا شروع کر دیں. سم ٹائم کیا ہوتا ہے پاسٹر صاحب, بچے کا مائنڈ ہوتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, اور والدین کیا کہتے ہیں, نہیں تم نے انجینئر ہی بننا ہے, تم نے انجینئر ہی بننا ہے, میری یہ خواہش تھی کہ میں انجینئر بنوں, میں نہیں بن سکتا تو میں چاہتا ہوں کہ تم انجینئر بنو. اس سے بھی بچوں کو غصہ آتا ہے, کیونکہ بچوں کا مائنڈ ہوتا ہے میڈیکل کی طرف, وہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹریٹ کریں, ہم جو ہے وہ ڈاکٹری کی طرف جائیں یا ہم ڈاکٹر بنیں. تو والد زبردستی ان کو کہتے ہیں نہیں آپ نے انجینئر ہی بننا ہے, آپ نے وکیل ہی بننا ہے, آپ نے یہ ہی بننا ہے. تو اس وجہ سے بھی بچے جو ہیں وہ باغی ہو جاتے ہیں. اگر ان کا جو دھیان ہے, ان کی جو میڈیٹیشن ہے وہ میڈیکل کی لائن کی طرف ہے, اور اگر والدین ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں تو وہ جو ہے وہ ایک کامیاب ڈاکٹر بن سکتے ہیں. کیوں ہمارے لوگ, ہمارے نوجوان بچے پیچھے رہ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے میڈیکل کی طرف. والدین نے ان کو جھنجھوڑ دیا ہے کہ نہیں آپ نے وکیل بننا ہے. وہ جب وہ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں, نہ وہ وکیل بن پاتے ہیں نہ وہ ڈاکٹر بن پاتے ہیں. جی بڑی اچھی آپ نے سونیا بات کہی ہے. اس سے پہلے کہ اس کی ایگزامپل جو ہے وہ میں کلام پاک میں سے دوں, میں ایک بات اور اس میں آپ کی بات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے, میں تمام دیکھنے والے جو والدین ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی کنڈیشن میں بچے اکثر جو ہے وہ پڑھائی سے باغی ہو جاتے ہیں, پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں. اور بہت سارے میں نے ایسے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں دیکھی ہیں جنہوں نے پڑھائی مکمل نہیں کی, نہ وہ ڈاکٹر بنے, نہ وہ وکیل بنے, نہ وہ نرسنگ کے شعبے میں آئے, اور نہ ہی کچھ اور انہوں نے کیا, کیونکہ انہوں نے تعلیم ہی چھوڑ دی, وہ باغی ہو گئے. اب میں ایک ایگزامپل کی بات کر رہا تھا کلام پاک میں سے. ہم دیکھیں اگر یعقوب کے بیٹوں کو, تو یعقوب کے 10 بیٹے جو ہیں وہ چرواہے تھے. 10 بیٹے جو ہیں اس کے چرواہے تھے, اور وہ اپنی بھیڑ بکریاں اور جو بھی مواشی انہوں نے رکھے ہوئے تھے ان کو وہ چرانے کے لیے مختلف علاقوں میں لے جاتے تھے. لیکن یوسف کا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ وہ بھی چرواہا تھا, وہ بھی بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا. یعنی یوسف جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے باپ کے پاس رہا ہے, اور وہ ہمیشہ اپنے باپ کا لاڈلا بیٹا تھا, لیکن وہ کبھی بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ
جو ان کو ایک کام سونپا گیا وہ اس میں شامل نہیں ہوتا تھا, کیونکہ یوسف جو ہے وہ صرف ان کی نگرانی کے لیے بھیجا جاتا تھا, ٹھیک ہے, کھیتوں میں, اور پھر جاتا تھا اور باپ کو جا کے رپورٹ دیتا تھا, اور بھائی اس بات سے چڑھتے تھے, ان کو غصہ آتا تھا کہ اینو ساڑے تے نواب جڑا نا مقرر کیتا ہے ساڑے تو چھوٹا, لیکن کیا ہے بات, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ والدین جو ہیں, یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب جو ہے وہ یوسف پر زبردستی جو ہے کوئی کام نہیں سونپتا, یا اسے زبردستی کوئی کام نہیں دیتا کہ وہ کرے, بلکہ یوسف بہت ساری ان باتوں میں اپنی مرضی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نظر آتی ہے, اور باقی جو بھائی ہیں وہ اس لیے کڑتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں کہ باپ ہمیں زور دے کے جو ہے وہ کام کرواتا ہے, یا ہمیں زور دے کے کہتا ہے کہ تم اس علاقے میں لے جاؤ یا اس علاقے میں لے جاؤ, اور وہ کرتے بھی ہیں اور ان کو کرنا بھی پڑتا ہے. تو اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ باقی بھائیوں کے اندر چڑچڑا پن آ گیا, غصہ پایا گیا ان کے اندر, ٹھیک ہے. تو والدین کو چاہیے کہ بچوں کو بھی دیکھیں کہ ان کے اندر کون سی خوبی ہے, وہ کیا کر سکتے ہیں, ان کا تعلیم کا معیار کیا ہے, ان کی پڑھائی کیسی ہے, کیا وہ میتھ میں اچھے ہیں, کیا وہ انگلش میں اچھے ہیں, کیا وہ وکالت کرنا چاہتے ہیں, کیا وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, ان کا اپنا, یہ میرے خیال میں جیسے ہی بچے جو ہیں وہ میٹرک کے قریب آتے ہیں یا 9th میں ہوتے ہیں, تو تبھی جو ہے بچوں کا جو ہے نا وہ پتہ چل جاتا ہے. کیا خیال ہے کہ بھی آگے جا کے وہ کس لائن کو چوز کرنا چاہتے ہیں, یا اکثر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بچے جب میٹرک کے پیپر دے لیتے ہیں تو تب خود اتنی سمجھ ہو جاتی ہے کہ ہم نے کون سا جو ہے وہ شعبہ اختیار کرنا ہے. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے پاسٹر صاحب, ضروری نہیں کہ اگر ایک خادم ہے, ہم پاسٹرز ہیں تو ہمارے بچے بھی آگے پاسٹر ہی بنے, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پاسٹر ہیں آگے ہمارے بچے بھی پاسٹر لائن میں آئیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہم خادم بن کر ہی خدا کے نام کو جلال دیں, ہم کسی اور شعبے میں جا کر بھی خدا کے نام کو جلال دے سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ہم پاسٹر ہیں, ہمارے بچے آگے میڈیکل لائن میں جانا چاہتے ہیں, اور خدا ہو سکتا ہے آگے ان کو میڈیکل لائن میں اپنے جلال کے لیے استعمال کرے, خدا ان کو دوسری قوموں میں ڈاکٹر بنا کر بھی استعمال کرے. اور ضروری نہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ پاسٹر ہی بنیں گے تو خدا کے نام کو جلال ملے گا, آپ کسی اور شعبہ کو بھی اختیار کر کے خدا کے نام کو جلال دے سکتے ہیں. ہم سارے جو ہیں خدا کی بادشاہی کی نمائندگی کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں, اور جتنے پاسٹرز حضرات ہیں وہ زبردستی نہ کیا کرے کہ ہم پاسٹرز ہیں, ہمارا چرچ ہمارا بیٹا ہی سنبھالے گا. اگر تو خدا کی کالنگ ہے آپ کے بیٹے کے لیے, اگر تو خدا کی کالنگ ہے آپ کی بیٹی کے لیے, تو آپ کو جو ہے وہ انسسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. خدا جب اس کو بلا لیتا ہے تو خدا نے جس کو بلایا ہوتا ہے پاسٹر صاحب, پھر وہ اس کو استعمال کرتا ہے. خدا اپنے چنے ہوئے لوگوں کو پھر کسی اور شعبے میں جانے ہی نہیں دیتا, خدا اپنے چنے ہوئے لوگوں کو پھر کسی اور کام میں پڑھنے ہی نہیں دیتا. خدا جب بلا لیتا ہے تو وہ پھر اپنے جلال کے لیے ضرور ہی استعمال کرتا ہے. تو اگر آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی کسی شعبے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں جس کو آپ نہیں چاہتے کہ وہ اختیار کریں, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بنے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ وکیل بنے, آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے کو کس بات کا شوق ہے. جب آپ اپنے بچوں کو سپورٹ کرنے لگ جائیں گے, آپ اپنے بچوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, تو پھر آپ کا جو بیٹا ہے آپ کی بیٹی ہے وہ معاشرے کا ایک کامیاب فرد بن جاتے ہیں. اور جب آپ کے گھر کا بیٹا یا بیٹی ایک کامیاب فرد بن جاتے ہیں تو پھر پورا آپ کا خاندان بھی کامیاب ہو جاتا ہے. بالکل. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ کلام مقدس کے ذریعے کریں, اور ان کو کسی بات کے لیے انسسٹ نہ کیا کریں, نوجوان بچوں کو غصہ نہ دلایا کریں, بلکہ کلام کے مطابق ان کی تربیت کیا کریں. اور اگر بچے آپ کی نہیں سنتے تو بہت ہی آسان حل ہے دعا. آپ اپنے بچوں کے لیے دعا مانگیں, آپ اپنے بچوں کے لیے شفایت کریں اور خدا سے مدد مانگیں, اور جیسا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کریں, جب آپ خدا سے مدد مانگیں گے تو خدا خود بخود ہی آپ کے بچوں کو قائل کرتا ہے کہ وہ والدین کی جو ہے وہ بات مانیں. جی بالکل, بڑی اچھی آپ نے بات کہی سونیا. میں اس میں نا ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ نوح سے جب خدا نے کلام کیا تو بھی آپ بات کر رہی تھی کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر بھی ہیں تو خدا نے اگر کام لینا ہے نا تو آپ ڈاکٹر بن بھی جائیں گے تب بھی خدا کام لے گا آپ سے, ٹھیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نوح جو ہے اس کا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ وہ جو ہے وہ اس کے شعبے میں بیسٹ تھا
لکڑی کے شعبے میں, بالکل ٹھیک ہے, یا اس کے بچے جو ہیں وہ لکڑی کے شعبے میں کمہار تھے یا کوئی اور کسی کام میں لکڑہارے تھے یا کسی اور کام میں جو ماہر تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے چونکہ کام لینا تھا تو نوح جو ہے اس کو جب خدا نے کہا کشتی بنا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو کشتی بنانی نہیں آتی, یا جب اس نے کشتی بنانے کے لیے کہا تو اس کے بچوں نے مخالفت کی ہو, انہوں نے کہا ہو کہ ہم تو لکڑی کا کام نہیں جانتے, ہم کیسے کشتی بنائیں گے, کیا خیال ہے؟ تو جب بیٹے بھی اور باپ بھی متفق ہوئے خدا کے کام میں تو لکھا ہوا ہے کہ بہترین کشتی جو ہے انہوں نے تیار کی, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ نوح کی جو ہے وہ بیگم بھی شامل ہوئی ہوگی, نوح کے بیٹوں کی بیویاں بھی شامل ہوئی ہوں گی, اور انہوں نے خدا کے اس کام کو جو ان سے وہ لینا چاہتا تھا اس میں وہ مکمل ہوئے, اس میں وہ پرفیکٹ ہوئے. تو سونیا بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو نہیں جانتے, ہم خدا کی مرضی سے جو ہے وہ نہیں چلتے, ہم صرف اپنے سوچ اپنے نظریے یا دنیا داری کو دیکھتے ہیں کہ دنیا داری کا کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں میرا بچہ آئے گا تو آمدنی زیادہ ہوگی, پیسہ. اور میرے خیال میں پاسٹر صاحب والدین کو چاہیے کہ جب ان کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے, بیٹا پیدا ہوتا ہے یا بیٹی پیدا ہوتی ہے, ان کی پیدائش سے لے کر جب تک وہ بالغ ہوتے ہیں, میرے خیال میں ماں باپ کو جو ہے اس کے لیے مسلسل دعا کرتے رہنا چاہیے. دعا جو ہے بہت ہی بہترین ٹول ہے, اور والدین کو چاہیے کہ اس بچے کو خدا کے ہینڈ اوور کر دے کہ خداوند تو نے اس کو بنایا ہے, تو ہی اس کا مالک ہے, تو ہی اس کا خالق ہے, تو نے یہ گفٹ ہمیں دیا ہے, اور اب اس کی پرورش ہم نے کیسے کرنی ہے تو ہمیں توفیق دے. بجائے اس کے کہ ہم اپنی سوچ سے بچوں کی پرورش کریں, اپنی سوچ سے بچوں کی تربیت کریں, ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے ہینڈ اوور سب کچھ کر دیں, خدا سے مدد مانگے کہ خدا تو ہی اس کا مالک ہے اور اس کے فیوچر کو بھی تو جانتا ہے. خدا جب انسان کو پیدا کرتا ہے, کلام میں لکھا ہے کہ وہ تمہاری ماں کے باطن سے ہی وہ تجھے جانتا ہے. جی بالکل. تو وہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمیں جانتا ہوتا ہے اور ہمارا فیوچر بھی اس کو پتا ہے. بجائے اس کے کہ ہم اپنی فیوچر کے لیے اسٹرگل کریں, ہم اپنے بچوں کو جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کو غصہ دلائیں, ان کو دکھ کریں, بجائے ایسے کاموں کے ہم سٹارٹ ہی میں کیا کریں, خدا کے ہینڈ اوور بچوں کو کریں اور کہیں کہ خداوند جس مقصد کے لیے تو نے اس کو پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرنے میں ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی تیرے اس مقصد میں شامل ہو جائیں. والدین چونکہ دعا کم کرتے ہیں اس لیے بچے جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں. جو والدین خدا سے مدد مانگتے ہیں, خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, پھر خدا ان کی مدد کرتا ہے, خدا ان کی رہنمائی کرتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے. اور بجائے اس کے کہ آپ اپنے بچوں کو کسی دوسروں کے ساتھ کمپیئر کریں کہ اس کا بیٹا کتنا اچھا گاتا ہے, اس کی بیٹی کتنا اچھا گاتی ہے, اس کا بیٹا اچھی جاب کرتا ہے, اس کی بیٹی اچھا کام کر رہی ہے, بجائے اس کے کہ آپ ان کو کمپیئر کریں بلکہ آپ ان کو بتائیں کہ بیٹا آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس کو چمکائیں, میری بیٹی آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس کو چمکائیں. اور اس کو ٹیلنٹ کو چمکانے کے لیے آپ اپنے بچوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, آپ اپنے بچوں کے ساتھ سٹینڈ لیں, آپ خود بھی دعا مانگیں اور اپنے بچوں کو بھی کہیں کہ ہمارے ساتھ مل کر دعا مانگیں. جب ایک گھرانہ دعا میں جھک جاتا ہے تو پھر ان کے رستے جو خدا نے مقرر کیے تھے خدا وہ دکھانا بھی شروع کر دیتا ہے. بعض اوقات ہماری آنکھیں تو ہوتی ہیں, ہمیں نظر کچھ نہیں آ رہا ہوتا, لیکن جو خدا کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں پھر ان کی اسپرچوئل آئیز بھی خدا جو ہے وہ کھول دیتا ہے, پھر ان کو وہ بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جو عام آنکھ سے انسان نہیں دیکھ سکتا. جی بالکل سونیا, بڑی اچھی آپ نے بات کہی ہے, اور اس شو کا مقصد یہ ہے کہ خاندان مضبوط ہوں, خاندان بحال ہوں, اور خاص طور پہ میاں بیوی جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. تو آج چونکہ یہ شو جو ہے یہ بچوں پر تھا, بچوں کی تربیت کے لیے کہ بچوں کے ساتھ کیسی شفقت اور محبت کے ساتھ والد اور والدہ نے جو ہے رہنا ہے یا ان کی تربیت کرنی ہے. تو سونیا, میں اور ہمارے جو سینئر پاسٹر صاحب ہیں اسٹوڈیو کے باہر کھڑے ہوئے تھے ہم, تو وہاں سے کچھ لوگ گزرے, انہوں نے رک کے سلام کیا اور انہوں نے رک کر جو ہے فضل ٹی وی کے تمام جو پروگرام ہیں ان کے بارے میں انہوں نے بتایا اور تعریف کی, اور پھر انہوں نے خداوند کا شکر ہو, اور پھر انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی, انہوں نے کہا جی یہ جو میاں بیوی کے ریلیٹڈ جو تعلق سے جو آپ شو کر رہے ہیں نا, اس سے میرے خاندان میں بڑی بہتری آئی ہے. تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. جب وہ بھائی چلے گئے تو جو پاسٹر صاحب میرے ساتھ کھڑے تھے
انہوں نے بڑے اچھے لفظوں میں تعریف کی. خداوند کی تو میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ کچھ مجھے پچھلے دنوں میں وکیل جو ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی, انہوں نے بھی بڑی اچھی جو ہے وہ اس پروگرام کی تعریف کی اور انہوں نے اپنی فیملی کے بارے میں بتایا, مجھے بڑا اچھا لگا. تو بڑا اچھا ہے جی میرے عزیزو کہ آپ لوگ جو ہے وہ گاہے بگاہے جب آپ ہمیں ملتے ہیں تو آپ فضل ٹی وی کو دیکھتے ہیں, ہمیں خوشی ہے, ہم خدا کے شکر گزار ہیں اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور پھر جو آپ پروگرام جو ہیں ان سے سیکھتے ہیں, آپ کی تربیت ہو رہی ہے, ہم اس کے لیے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے خداوند کے نام کو ہم اسی طرح عزت اور جلال دیتے رہیں گے. میں خدا ان کی شکر گزاری کرتی ہوں آج کی ساری گفتگو کے لیے اور ایمان رکھتی ہوں کہ آپ نے برکت پائی ہوگی. نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر دوبارہ ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے کہ کس طرح ہم اپنے بچوں کی پرورش کریں گے, کس طرح ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے, کس طرح ہم اپنے بچوں کے ٹیلنٹ کو پالش کر سکتے ہیں, کس طرح ہم اپنے بچوں کو دوسروں کے بچوں کو کمپیئر کرنے کی بجائے ان کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو اگلے شو میں بھی ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں فضل ٹیلی ویژن اور فضل ٹیلی ویژن پر آپ دیکھ رہے ہیں شو بیٹر ٹوگیدر.